हैं। तो यहाँ तशबीह दी गई पहाड़ को रूई के साथ, और वो रूई भी कैसी, वो रूई जो अल-अहनुल मस्बूग या अल-असूफ अल-मस्बूग, वो ऊन जो रंगा हुआ हो उसको अल-अहन कहा जाता है। लेकिन यहाँ रूई या ऊन के साथ जो तशबीह दी गई, इसको आप देखें, आप अभी उसकी जो सिफत आ रही है उसको हम बाद में जिक्र करेंगे। ये अपने आप में जो तशबीह यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल फरमाई है पहाड़ के लिए, पहाड़ यानी पत्थर जो वजनी होने में ज़रबुल मसल है। पत्थर होना, भाई क्या पत्थर की तरह से रास्ते में आकर के टिक गए। पत्थर कहते हैं कि रास्तों में पत्थर आ जाना, यानी इंसान की रास्ते में रुकावटें आ जाना, ऐसी रुकावटें जिनको अबूर न कर सके। पत्थर, संगे मील इसी से कहा जाता है। पहाड़ को वजनी होने के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों को तशबीह किससे दी गई है? ऊन के साथ या रूई के साथ। और ऊन और या रूई ये अपने हल्के होने में ज़रबुल मसल है। आपको 1 किलो रूई अगर ख़रीदना हो तो इतना बड़ा झोला आपको लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसका हजम बढ़ता चला जाता है, वज़न उसमें होता नहीं है। तो पहाड़ को रब्बुल आलमीन ने तशबीह दी किससे? रंगे हुए ऊन से या रूई से। और अहन अरबी ज़ुबान में अपनी असल के एतबार से नरमी और सहूलत के माने पर दलालत करता है। और ऊन का जिक्र करके फिर ऐसे नहीं छोड़ दिया कुरान ने, क्या कहा? अल मनफूश। और मनफूश उस रूई को या उस ऊन को कहा जाता है जिसे धुन दिया गया हो। कभी आपने देखा है जोलाहों को रूई धुनते हुए? किस तरीके से 1 किलो रूई को धुन कर वो एक बोरे के हजम का बना देता है। धुनने के बाद वो और टुकड़े टुकड़े होकर वो हल्की हो जाती है और बिल्कुल कोई वज़न उसका नहीं रह जाता, और जहाँ धुना जाता है वहाँ पर वो हवा में उड़ने लगती है। इतना उड़ने लगते हैं उसके गाले, इतने हल्के हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फरमाया वतकूनुल जिबालु कल-अहनिल मनफूश। क़यामत का जो मंज़र है वो कुछ यूँ होगा कि जितने ये पहाड़ जिसको तुम ज़रबुल मसल मानते हो, सख्ती के हवाले से, शिद्दत के हवाले से, बलाओं और मुसीबतों का मुकाबला करने के हवाले से, क़यामत, रोज़ क़यामत की शिद्दत का, हौलनाकी का, खौफनाकी का आलम ये होगा कि ये पहाड़ अपनी जिन्स तब्दील करके लगेगा कि वो धुनी हुई रूई या ऊन के गालों की तरह से उड़ते हुए नजर आएंगे, जिनका अपना कोई वजन ही नहीं है। अपने वजन पर टिक पाने तक की उनके पास सलाहियत खत्म हो जाएगी, उखेड़ दिए जाएंगे। जिनको हम और आप ये समझते हैं कि जमीनों में, कुरान ने भी कहा है कि जिबाल रासियात, कुरान ने कहा जबाल को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वल जिबाल अरसाहा, कुरान कहता है, अभी आप कुरान को पढ़ें सूरह शम्स को, वल जिबाल अरसाहा, या फिर सूरह नाज़ियात में वल जिबाल अरसाहा, जिबाल को जमीन के अंदर तक पैवस्त करके उसे साबित कदमी दे दी, गाड़ दिया, उसको जमीन के अंदर पैवस्त कर दिया ताकि जमीन हिले ना। ये इसका मकसद है। लेकिन इतनी गहरी जड़ें, और कहा जाता है कि पहाड़, आज भी जोग्राफिया दां इस बात को कहते हैं कि पहाड़ जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा वो नीचे होता है। कहते हैं ना, साइंस आप सभी जानते हैं, साइंस के उलूम से अगर आप आगाह हैं, वो पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है, उन पहाड़ों का आलम यह होगा कि क़यामत की हौलनाकी उन्हें जमीन से उखेड़ फेंकेगी, और जमीन से उखेड़ फेंकने के बाद उन पहाड़ों के वजन का आलम यह होगा कि सारा वजन हबा मंसूरा बन जाएगा।
سارا وزن ہوا ہو جائے گا، اور یہ پہاڑ روئی کے دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح فضا میں، ہوا میں بکھر کر بے وزن ہو کر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ نفش میں نے بتایا آپ سے کہ جس کے اجزاء کو منتشر کر دیا جائے، جس کے حصے کو توڑ کر الگ الگ کر دیا جائے، اور جب روئی دھنی جاتی ہے تو اس کے ذرات کو اس کے آپس میں لگے ہوئے حصوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ نفش کہا جاتا ہے در حقیقت اپنی انگلیوں سے کسی چیز کو کرید کر الگ الگ کر دینا، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر منتشر ہو جائے، بکھر جائے۔ اسی طریقے سے نفش کا جو مضمون ہے عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے، اس کا مفہوم ہے منتشر کر دینا، کسی اکٹھا مجتمع چیز کو مکمل طور پر منتشر کر دینا، بکھیر دینا۔ تو فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ثقلت موازین، موازین میزان کی جمع ہے، اور میزان ترازو کو کہا جاتا ہے، اور یہ ترازو جس پر یہ اعمال ہمارے تولے جائیں گے، یہ دو پلڑے والا ہوگا، اور اس کی زبان بھی ہوگی، اس کا کانٹا بھی ہوگا، اور دونوں پلڑوں پر انسان کے اعمال کو رکھا جائے گا، نیک اعمال اور بد اعمال، اور انہیں وزن کیا جائے گا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے ترازو بوجھل ہو گئے، جس کے ترازو بوجھل ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش کن زندگی میں ہوں گے۔ فی عیشۃ راضیہ ای مرضیہ، خوشی والی زندگی میں ہوں گے، ایسی زندگی میں ہوں گے جس کے اندر صرف خوشیاں ہی کھیت کریں گی، جہاں غموں کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ اتنی خوشکن زندگی ہوگی، اتنی خوشکن زندگی ہوگی کہ گویا اس میں رہنے والا خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ زندگی ہی خوشی سے رقصاں نظر آنے لگے گی۔ اسی لیے راضیہ کہا ہے۔ زندگی کیا اس میں خوش ہوگی؟ خوش تو انسان ہوگا جو زندگی گزار رہا ہے نا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہاں راضیہ مرضیہ کے معنی میں ہے، یعنی وہ زندگی جو جینے والے کو خوشی پہنچا دے گی۔ لیکن یہاں پر قرآن نے راضیہ کی تعبیر استعمال کی ہے، یعنی خوشیوں کا عالم یہ ہوگا، سرور کا عالم یہ ہوگا کہ صاحب جو زندگی گزار رہا ہے وہ تو خوش ہوگا ہی، اس کو اپنے ارد گرد کی ساری چیزیں رقصاں اور شاداں نظر آنے لگیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کو خوشی کی جب شدت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان بھی ناچ رہا ہے، یہ زمین بھی ناچ رہی ہے، اور اس کے ارد گرد کی ساری چیزیں رقص میں مبتلا ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، کہا جاتا ہے جب انسان کی شدت فرح کا عالم ہوتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد کی ساری چیزیں رقصاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اور یہاں سے قرآن نے اس زندگی کے لیے راضیہ کی تعبیر استعمال کی ہے، مرضیہ نہیں کہا، چونکہ اللہ رب العالمین اس شدت سرور کو بتلانا چاہتا ہے۔ بہرحال وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے ترازو ہلکے پڑ گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ، أُمُّهُ أي أصلُهُ، اس کا ٹھکانہ، اصل کو کہا جاتا ہے، ٹھکانے کو کہا جاتا ہے، جڑ کو کہا جاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہاویہ۔ اور ہاویہ کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں اگر ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاویہ اس پست زمین کو کہا جاتا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو، کہ جب انسان اس میں پہاڑ سے گرے، بلندی سے گرے، تو پھر وہ
بچنے کا اس کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ اگر کوئی چوپایا گر پڑے اس پر بلندی سے، یا کوئی انسان گر پڑے، تو پھر اس کو جان سے ہی جانا ہے، پھر اس کو بچنا نہیں ہے۔ تو حاویہ یعنی وہ پست زمین جو پہاڑ کے نیچے نظر آتی ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں۔ کہا جاتا ہے کہ سقط فی الحاویہ، عربی زبان میں کہا جاتا ہے سقط فی الحاویہ، یہاں اس سے سقط فی الحاویہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بندہ اسی پہاڑ، دو پہاڑ کے بیچ والی جگہ میں گر پڑا، اور جس کے بعد اس کے بچنے کی، یا جانور گر پڑا تو اس کے بچنے کی کسی بھی طور پر 1% بھی امید نہیں ہوتی۔ یہاں پر حاویہ کہا گیا ہے، اور مراد کس کو لیا گیا ہے؟ جہنم کو کہا گیا کہ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور ہوا کا لفظی معنی عربی زبان میں ہوتا ہے خالی ہونا اور گرنا۔ ہوا یہوی سقطہ کے معنی میں اور خالی ہونے کے معنی میں، اسی سے ہوا بھی کہتے ہیں آپ، چونکہ وہ خالی ہوتی ہے۔ اور حامیہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، نار ایسی آگ جو حامی ہے، اور حامی کا مطلب شدید الحرارہ، جو بے انتہا گرم ہے۔ ایسی آگ، آگ تو ویسے ہی گرم ہوتی ہے، لیکن جب جہنم کی آگ کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تو خاص طور سے کہا کہ جو بے انتہا تپش رکھنے والی ہے۔ اور جب تپش جہنم کی آپ بات کریں تو اس دنیا کی آگ آخرت کی جہنم کی آگ کے مقابلے میں 100% میں سے 1% ہے، یعنی 70% میں سے 1% ہے۔ نارکم ھذا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جہنم کے 70 حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ آگ جو دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس کے اندر اس قدر حرارت اور گرمی اور تپش ہے، تو جہنم کی آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ تو گویا نار حامیہ یہاں بے انتہا شدید حرارت اور تپش رکھنے والی وہ آگ ہے۔ جی، حاویہ کی گویا تشریح یہاں پر کی گئی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے معاملے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ قیامت لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی اور انہیں بری طریقے سے خوف میں مبتلا کر دے گی۔ اور یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس نے بتلایا کہ یہ عظیم جھنجھوڑ دینے والا دن کون سا ہوگا؟ یہ دن وہ دن ہوگا جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے منتشر پتنگوں، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے الگ الگ ڈگر پر چلتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور یہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کی تشریح کیا ہوئی کہ جب یہ روز قیامت آئے گا تو سارے کی ساری خلقت اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑی ہوگی، اور نکل کھڑی ہونے کے بعد جس کو جیسے سینگ سمائے گا وہ اس سمت میں چلنا شروع کر دے گا۔ تو وہ منتشر حالت میں ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو شمع کے گرد پروانے یا پتنگے آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کسی ایک سمت میں نہیں اڑتے اور ایک جماعت میں نہیں اڑتے۔ کوئی دائیں جا رہا ہوگا، کوئی بائیں جا رہا ہوگا، کوئی لڑکھڑا رہا ہوگا، کوئی سیدھے اڑتا ہوا ہوگا۔ کل فراش المبثوث، یہ انسان کی قبر سے دوبارہ زندہ کیے جانے بعد اور پھر محشر کی طرف، جو قیامت کی طرف جب وہ جائے گا، اس کی کیفیت کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پہاڑ یہ دھنے ہوئے اون یا دھنی ہوئی روئی کی طرح سے ہو جائے گا، جو فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے گا، جو فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور رنگین ہوں گے تو وہ دکھائی دیں گے، رنگین ہوں گے، ہر طرح کے رنگ اس کے اندر ہوں گے، تو وہ الگ الگ پہاڑوں کی نوعیت کے اعتبار سے گویا وہ پہچان ہوگی۔
پھر اللہ رب العالمین نے نیک بختوں اور بدبختوں کے حالات کو بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ خوشکن زندگی میں ہوگا، بہت پاکیزہ اور نیک بختی کی زندگی میں جنت کے اندر ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا تو اس کا ٹھکانہ، اس کی رہائش جہنم ہے، جس کے گڑھے کی دوری، جس کی گہرائی کی دوری کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس قدر گہری ہے۔ اس گہری جہنم کے اندر اسے سر کے بل اٹھایا جائے گا اور یوں مار دیا جائے گا۔ وہ کہاں اس پاتال میں کہاں جا کر ٹکے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں۔ اور آپ کو کس نے بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حاویہ ہے کیا؟ کہا کہ یہ وہ آگ ہے جو نہایت درجہ تپش رکھنے والی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے القارعہ جو فرمایا ہے، یہ القارعہ یہ قیامت ہے جو لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر، لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، ان کے دلوں کو تہوبالا کر کے رکھ دے گی۔ اور یہ تب ہوگا جب سور میں پھونکا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا، سور میں پھونکا جائے گا اور اس کے بعد سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جس کو قرآن نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور یہ کھٹکھٹانے والی، جھنجھوڑ دینے والی خوفناک چیز کیا ہوگی؟ یہ قیامت کا اس کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے ہو جائے گا، یعنی جس دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے بکھرے ہوئے پتنگوں کی شکل میں الگ الگ سمت میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو پہاڑ ہیں جنہیں سب سے زیادہ سخت سمجھا جاتا ہے وہ اپنی زمین کے اندر جو اس کی جڑیں ہیں وہ ان جڑوں سے اکھیڑ دیے جائیں گے اور اس قدر ہلکے ہو جائیں گے کہ وہ اون کے رنگین ٹکڑوں کی طرح وہ ہوا میں دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن انسانوں کی جو دو تقسیم ہوگی، سعداء کی اور اشقیاء کی، نیک بختوں کی اور بدبختوں کی، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں، احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوشکن زندگی میں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اس دن جن کا بیڑا پار ہے، جو فلاح یاب ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 107-8 میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ان کے لیے جنت فردوس کے باغات ہوں گے مہمان نوازی کے طور پر، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہاں سے وہ ہٹائے نہیں جائیں گے، وہاں سے وہ نہ ہٹیں گے اور نہ ہٹائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من يدخل الجنہ ینعم لا یبأس لا تبلی ثیابہ ولا یفنا شبابہ، کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ناز و نعم کی زندگی میں ہوگا، پھر وہ کبھی محتاجگی کی زندگی، فقر و فاقہ کی زندگی میں مبتلا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کی بیماری اس کو لاحق ہوگی۔
نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کا شباب میلا ہوگا، نہ ہی اس کی نوجوانی کبھی ختم ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ دونوں صحابیوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینادی منادن، کوئی پکارنے والا اس دن پکارے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ تمہارے لیے روا ہے کہ اب ہمیشہ تندرست رہو، کبھی بیمار پڑو ہی نہ، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے روا ہے کہ تم اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی نہ موت آوے تمہیں، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ روا ہے کہ اب تم ہمیشہ نوجوان بن کر رہو، کبھی بڑھاپا تمہیں چھو کر نہ گزرے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے روا ہے کہ اب تم ہمیشہ ناز و نعم میں رہو، کبھی محتاجگی تمہیں چھو کر نہ گزرے۔ اس کے برخلاف آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اسی کے بالمقابل فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن وہ جس کے ترازو ہلکے پڑ گئے نیکیوں کے اور برائیوں کا پلڑا جس کا ڈول گیا، وزنی ہو گیا، تو فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ ہے کیا؟ اس کی خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہاویہ کا ذکر کرنے کے بعد استفہام کا صیغہ استعمال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی کو نہیں معلوم تو پھر امتیوں کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ جب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، اور یہ چیز ذکر کی ہے مفسرین نے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کرتا ہے تو اس طرح کے سیاق میں دو صیغہ استعمال کرتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے جیسے یہاں پر کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو بتلایا کس نے؟ تو جب قرآن وما ادراکا کہتا ہے ماضی کے صیغے سے، ادرا یدری، ماضی کا صیغہ جب استعمال کرتا ہے تب قرآن پھر اس کا جواب خود دیتا ہے، اس کا جواب خود دیتا ہے، یعنی اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کی کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں، اور جب آپ کو نہیں اندازہ تو پھر کائنات میں کس کو ہوگا؟ کسی کو نہیں۔ لیکن یہ صیغہ اللہ تعالیٰ تب استعمال کرتا ہے جب اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے نبی کو بھی اور اپنے نبی کے ذریعے سے پوری کائنات کو بتلانا چاہتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ اب جیسے قاریہ ہی کی بات ہے، قاریہ اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے کہ قاریہ کیا ہے، اور امت بدرجہ اولیٰ نہیں جانتی تھی کہ قاریہ کیا ہے، اسی لیے وما ادراک ما القاریہ کہہ کر کے استفہام قائم کیا گیا، سوال کیا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ قاریہ کیا ہے، بتلا دیا۔ اب ما ادراکا نہیں رہ گیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا لیکن اب اللہ کے بتانے پر پتہ چل گیا۔ ایسے جب کہا وما ادراکا ما ہی، جہنم کے بارے میں، ہاویہ کے بارے میں، کہ اے نبی آپ کو بتلایا کس نے کہ ہاویہ کیا ہے، تو اس وقت تک نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور نہ امتیوں میں سے بدرجہ اولیٰ کسی کو معلوم تھا۔ لیکن پھر جب اللہ نے جواب دے دیا کہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تو اب نار حامیہ یہ ما ادراک کا جواب ہو گیا۔ تو جب یہ کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ما ادراک کا صیغہ استعمال کرتا ہے استفہام میں، ماضی کا صیغہ، تو اس طرح کی ساری جگہوں پر اس کا جواب اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، پھر اس کو بتلایا۔ تو ادراکا کا صیغہ جب آتا ہے
تو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن جب یدریکا کا صیغہ آتا ہے تو وہاں پر جواب نہیں دیا جاتا. جیسے قیامت کے بارے میں کچھ پوچھا گیا، وما یدریکا لعل الساعۃ قریب، قیامت کا ٹھیک محل وقوع آپ کو کس نے بتلایا، آپ کو کیسے پتا؟ لیکن یہ کہ وہ واقع کب ہوگی اس کا جواب پوچھنے کے بعد بھی نہیں دیا. تو گویا مضارع کے صیغے سے جب استفہام قرآن کریم میں آتا ہے یدری کر کے، یدری وما یدری کا، تو وہاں جواب نہیں دیا جاتا. لیکن اگر ماضی کے صیغے سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں اس کا جواب دے دیتا ہے. تو یہ فرق بتلایا گیا ان دونوں صیغوں کے اندر. تو اللہ نے جواب دیا کہ حاویہ کیا ہے، سوال کیا، پھر جواب دیا کہ نار حامیہ، یعنی یہ وہ ایسی آگ ہوگی جو اپنی تپش میں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں فرمایا آیت نمبر 103 میں کہ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ ما یتبین ما فیہا، کہ انسان کوئی گفتگو، کوئی جملہ، کوئی لفظ بولتا ہے اور یہ غور نہیں کرتا کہ وہ کتنا خطرناک ہے، اس کے اندر خطرناکی کیا ہے، اس کے بارے میں وضاحت اس کو ذہن میں نہیں رہتی، اور صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، جس ایک کلمے کی وجہ سے، جس ایک کلمے کی پاداش میں وہ جہنم کی گہرائیوں میں، جہنم کے قعر میں گرتا چلا جاتا ہے. مشرق اور مغرب، کائنات کی مشرق اور مغرب کی جو دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری میں، گہرائی کے اندر. یہ حاویہ ہے، یہ ہے حاویہ، یعنی جہنم کے پاتال میں، جہنم کی گہرائیوں میں، جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ ہی نہیں. دنیا کے مشرق و مغرب کی دوری کو ملا دیا جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ دوری ہے جہنم کی گہرائی کی. اور یہ گہرائی میں انسان صرف ایک بول کی وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ گرتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ کی شدت کا اندازہ دیکھیں آپ، کہ جس کو نار حامیہ قرآن کہتا ہے، یہ نار حامیہ کیسے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم، کہ تمہاری وہ آگ جس کو انسان جلاتا ہے، جزء من 70 جزءا من حر جہنم، یہ جہنم کی تپش اور جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. قالو، صحابہ کرام نے تعجب سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ دنیا کی جو آگ ہے، کیا اس کی تپش کیا کم تھی کہ پھر اس کو اتنا گنا بڑھا دیا گیا جہنم کی آگ میں؟ ان کانت لکافیہ، اے اللہ کے رسول، یہ دنیا کی آگ ہمارے برداشت کی کب ہے، یہی کافی تھی عذاب دینے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ پر 69 گنا زیادہ فوقیت دی گئی ہے، اور وہ 69 گنا، ان میں سے ہر جز دنیا کی آگ کی تپش کی طرح سے شدت اور تپش رکھنے والا ہے. یعنی 69 گنا شدت حرارت جہنم کی آگ میں اور زیادہ ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. یہاں پر اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے سیاق سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور پہاڑوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے.
پہلے انسانوں کو کہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پھر بعد میں پہاڑ کی مثال دی کہ انسان، حضرت انسان پر کیا گزرے گی، اور پھر اس کے بعد پہاڑوں پر کیا گزرے گی جو اس کائنات کی مضبوط ترین چیز ہے۔ تو دونوں کو اکٹھا کر کے ذکر کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اس جھنجھوڑ دینے والی چیز کی تاثیر کتنی خطرناک ہوگی پہاڑوں کے اوپر، کہ ان پہاڑوں کو اڑتے ہوئے روئی کے، دھنے ہوئی روئی کے گالوں کی طرح سے بنا دے گی۔ تو انسان کی حالت اس کے سننے کے وقت میں کیا ہوگی؟ تو بربادی ہو انسانوں کے لیے اگر اس وقت اللہ کی رحمت نے اسے سہارا نہ دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ قرآن نے اس کے بعد کہا وما ادراک مل قاریہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین القاریہ کے بارے میں مزید سامنے والوں کا، سامعین کا کی توجہ کھینچنا چاہتا ہے، اور اس کی خوفناکی کو بیان کرنے سے پہلے ان کی مکمل توجہ اپنی طرف، کلام کی طرف جو ہے مبذول کرانا چاہتا ہے، تاکہ اس کے بعد جب اس کا جواب دیا جائے تو پورے طور پر اس کے مضمون کو اس کے دلوں میں پیوست کر دیا جائے۔ ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، یعنی جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ تو بہت سارے مومنین کا معاملہ بھی ایسے ہوگا۔ یہاں معاملہ صرف مومن اور کافر کا تو ہے نہیں، کافر کے تو سارے برے اعمال ہوں گے، لیکن مومنین جو ہوں گے، اہل ایمان جو ہوں گے، وہ اس میں ایمان کے تفاوت کے اعتبار سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیوں پر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، نیکیاں کم پڑ جائیں، ہلکی پڑ جائیں اس شخص کی برائیوں کے حوالے سے۔ تو ایسے میں اگر وہ بھی جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے تو پھر یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر فَأُمُّهُ ہاویہ کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو اس میں پھینکا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہے گا، یہ لازم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بھی اہل ایمان ہیں، گرچہ ان کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، پر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں پھینکے جائیں گے، بلکہ وہ جہنم میں ایک متعین مدت تک کے لیے رکھے جائیں گے، اور پھر ان کو نکال باہر کیا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اس سلسلے میں بے شمار آئی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ حاویہ میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، بلکہ جو مومن ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ تو ابد الآباد کے لیے پاتال میں گرتا چلا جائے گا، لیکن جو مومن ہوگا وہ اس میں کسی جگہ پر ٹکے گا اور ایک متعین مدت تک وہاں پر رہے گا، اور پھر اس کے بعد اس سے اپنے گناہوں کے اعتبار سے سزا بھگتنے کے بعد وہ وہاں سے باہر ہو جائے گا، وہاں سے نکل جائے گا۔ یا تو یہ مراد لیا جائے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ سے، اور یا تو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ سے ایک مراد اور لیا ہے مفسرین نے کہ یہاں پلڑا ہلکا ہونے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ہوں گی ہی نہیں، یعنی کفار، اس میں مسلمان اہل ایمان ہوں گے ہی نہیں۔ اور اگر یہ بات لیتے ہیں کہ یعنی جن کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یہ ہلکا ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کی نیکیاں سرے سے ہے ہی نہیں، جن کے ہاں صرف اور صرف سیئات ہیں، تو پھر یہ لوگ کفار ہیں، تو ان کو تو ہمیشہ ہمیش کے لیے حاویہ میں رہنا ہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں یہاں پر مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا کیا معنی ہے؟
فَأُمُّهُ حاویہ. عربی زبان میں اصل کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، اصل کو کہا جاتا ہے. یہاں امہ حاویہ کے تعلق سے علماء کرام نے 3 قول بیان فرمایا ہے، 3 قول اس کی توجیح میں ذکر کیا ہے. پہلا قول یہ ذکر کیا ہے کہ امہ حاویہ کا معنی ہوا، ترجمہ ہوگا ام رأسہ حاویہ فی قعر جہنم، یعنی اس بندے کے سر کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جہنم کی گہرائی میں ہوگا. اس لیے کہ جہنم میں وہ منہ کے بل اوندھا پھینکا جائے گا. تو امہ حاویہ یعنی اس کے سر کا جو اگلا حصہ ہے، سب سے اوپر والا حصہ، وہ سب سے نیچے جائے گا جہنم کے اندر. اس کا سر اوپر ہوگا، اس کا سر نیچے ہوگا اور اس کے دونوں پیر اوپر ہوں گے. یہ قول حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے، ابو صالح سے اور اکرمہ سے اور کلبی وغیرہ وغیرہ سے منقول ہے. تو یہاں پر جو ہے گویا اصل تعبیر ہوئی ام رأسہ حاویہ. ٹھیک ہے. ایک دوسرا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فَأُمُّهُ حاویہ، یہ عرب کی زبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا ہے. عرب کے لوگ جب کسی شخص کو ہلاک ہو جانے کی بد دعا دیتے تھے تو وہ کہتے تھے حوت امہ، حوت امہ، یعنی اس کی ماں گر پڑے، یعنی غم کے مارے، بین کرتے ہوئے. یعنی کسی شخص کو جب بد دعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ حوت امہ، یعنی اس کی ماں اپنے بیٹے کو ہلاک کرے، یعنی اس کا بیٹا ہلاک ہو جائے، اور ہلاک ہونے کی پاداش میں ماں اپنے بیٹے کے غم میں، غم کی شدت کی وجہ سے، بوجھل ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکے، وہ گر پڑے اوندھے منہ. حوت امہ، یہ عرب کے لوگ بد دعا دیتے تھے. تو یہاں سے قرآن نے فَأُمُّهُ حاویہ کی تعبیر مستعار لی ہے. ایک قول یہ ذکر کیا گیا. تو یہاں پر پھر جو ہے اس قول کو اگر لیتے ہیں تو امہ اپنے حقیقی معنی میں ہوگی. تیسرا قول یہ ذکر کیا گیا کہ فَأُمُّهُ حاویہ، یعنی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. یعنی جس طریقے سے ماں اپنے بچوں کا گہوارہ ہوتی ہے، اپنے بچے کے لیے ٹھکانہ ہوتی ہے، ایسے ہی یہ جہنم کی اولاد ہیں اور ان کو جہنم کی گود میں ہی سہارا ملے گا اگر ملے گا. اور یہ کتنا بڑا دھمکی کا اسلوب ہے، یہ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں. تو گویا فرمایا گیا کہ اس کا ٹھکانہ، وہ چیز جو اس کو سمیٹے گی، جو اس کو پناہ دے گی، وہ کون ہوگی؟ جہنم ہوگی. اور جہنم آپ کو جب پناہ دینے لگے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی پناہ کا عالم کیا ہوگا. تو یہاں سے فَأُمُّهُ حاویہ قرآن نے کہا ہے. یہ تینوں معنی بیان کیا گیا ہے، اور تینوں معنی اپنے اپنے اعتبار سے مراد لیا جا سکتا ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. قرآن کریم نے قیامت کے بارے میں خبر دینے کے لیے یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس آغاز کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ تشویق کا انداز ہے. یہ تشویق کا، شوق دلانے کا، جاننے کی، آگاہی کے بارے میں انسان کو اتسک بنانے کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر انسان کو، سامنے والے کو، مخاطب کو پورے طور پر ہماتن گوش کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں اس قسم کا استفہام کا انداز شروعات میں اختیار کیا جاتا ہے تاکہ پورے کے پورے طور پر سامنے والا ہماتن گوش ہو کر آنے والی بات کو یا آنے والے کلام کو سنے. تو قرآن نے
القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یہ انداز شروعات میں اختیار کیا ہے۔ اور وما ادراک مل قارعہ، یہ پہلی آیت کے اندر جس خوفناکی کو بیان کیا گیا ہے، اس خوفناکی کو اپنے ایوریسٹ تک پہنچا رہی ہے۔ یہ آیت اپنے منتہا تک پہنچا رہی ہے کہ انسان کے دائرہ علم سے بھی باہر ہے، تصور سے بھی باہر ہے کہ وہ تصور کر سکے کہ وہ قارعہ کیا ہے۔ یہ اس کے شان، اس کی خوفناکی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ یہاں پر فراش سے تشبیہ دی گئی ہے انسانوں کو فراش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور فراش کہتے ہیں پتنگوں کو۔ انسان کی حالت پتنگوں کی سی حالت ہوگی، یعنی اس وقت خوفناکی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان کی جتنی عقل ہے، جتنی دانش و بینش ہے، جو خرد ہے، وہ سب ہوا ہو جائے گی۔ سوچنے سمجھنے غور کرنے کا سارا مادہ اس کے پاس سے رخصت ہو جائے گا دہشت کی وجہ سے۔ اس ماحول کی خوفناکی اور دہشت کی وجہ سے انسان بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے پتنگا کو آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ موم بتی جلائیں یا چراغ جلائیں تو پتنگے جان بوجھ کر اسی آگ کے گرد منڈلاتے ہیں، اور اس قدر انجام کار سے بے پرواہ ہو کر کے جس چیز سے بچنا اسی میں گرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو فنا کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی ہلاکت کو خود اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو شعور نہیں ہوتا۔ انسان اس دن ایسی ہی مدہوشی کی کیفیت میں ہوگا، اسے کچھ نہیں پتا ہوگا کہ کہاں اس کو جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، دائیں ہونا چاہیے یا بائیں ہونا چاہیے۔ بالکل پتنگوں کی طرح سے اپنی ہلاکت کی ہی طرف وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پتنگوں کے اندر ایک بات یہ کہ ان کا جو اقدام ہوتا ہے وہ عقل و دانش کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اس کی روش کوئی سیدھی روش نہیں ہوتی، کبھی اچانک دائیں، کبھی اچانک بائیں، کبھی اچانک پیچھے، کوئی ایک ہدف، ایک ٹارگٹ نہیں ہوتا، عشوائی انداز میں اڑتا ہوا رہتا ہے پتنگا۔ ایسے ہی انسان اس دن، انسان کی جو حرکتیں ہوں گی وہ عشوائی ہوں گی، اسے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کدھر جائے کہ بچے۔ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوگا لیکن پناہ ملے گی کہاں اس دن؟ تو اس کی حرکتیں وہ پتنگوں کی طرح سے غیر منضبط حرکتیں ہوں گی، اور پھر الگ الگ ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی نہیں ہوں گے۔ کوئی زید ادھر جا رہا ہے تو عمر ادھر جا رہا ہے تو بکر ادھر جا رہا ہے۔ جس طریقے سے پتنگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اکٹھا نہیں ہوتے، ایک تو انتشار، ایک پتنگے کی اپنی رفتار دائیں بائیں میں، دوسرے جمعیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے، انسان اکٹھا رہنا اور اکٹھا رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا یہ انسان چاہتا ہے، اور انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی۔ لیکن اس دن معاملہ دگرگوں ہوگا۔ اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ انسان پتنگوں کی طرح سے صرف اپنی جان بچانے کے لیے دائیں بائیں منتشر حالت میں، متفرق حالت میں بھاگ رہا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس تشبیہ کے اندر مقصود ہیں۔ کل فراش یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، کوئی ایک وجہ نہیں ہوگا، کوئی ایک ٹارگٹ، ایک سمت نہیں متعین ہوگی، یہ بات کہی۔ اسی طریقے سے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بھی خوفناکی کو بتلانے کے لیے میں نے اس کو ذکر کیا کہ العہن رنگین اون کو کہا جاتا ہے،
چونکہ پہاڑ الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں، وہ رنگ بھی مراد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی ثبات قدمی کے بالمقابل جس طریقے سے دھنا ہوا اون یا دھنی ہوئی روئی ہوا میں بکھری ہوئی ہوتی ہے اور اپنا کوئی وزن نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایک جگہ ٹک نہیں پاتی، ایسے وہ چیز جو سب سے زیادہ وزنی تصور کی جاتی ہے وہ اس دن ایسے ہی بے وزن ہو جائے گی۔ قرآن نے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پورے طور پر اکھاڑ پھینکے گا اللہ تعالیٰ۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یہ زمین کی اس دن حالت ہوگی، پوری کی پوری زمین سپاٹ بنا دی جائے گی اور پہاڑوں کو اکھیڑ کر روئی کے دھنے ہوئے گالوں کی طرح سے فضا میں منتشر کر دیا جائے گا، بادلوں کی طرح سے فضا میں وہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کا عالم ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ جب کہا وَيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، وہاں پر ایک چیز اور رہ گئی ہے کہ جب پتنگوں سے تشبیہ دی گئی ہے انسانوں کو، تو اس میں ایک اور وجہ تشبیہ ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے پتنگے ایک کے اوپر ایک سوار ہوتے چلے جاتے ہیں، وَرُكُوبُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ان میں سے بعض کے اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، ویسے انسان ایک دوسرے کے اوپر دھکم پیل کرتے ہوئے چڑھنے لگیں گے، عشوائی انداز ہوگا تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو یہ ساری صورتحال اس تشبیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو دی ہے انسانوں کی قیامت کے دن جب وہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس کی ہولناکی کا، اس کی دہشت کا، اس کی خوفناکی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان کی عقل اڑ جائے گی پہلی چیز، دوسری چیز یہ کہ وہ زمین میں بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اور تیسری چیز یہ کہ ہڑبڑاہٹ میں ایک کے اوپر ایک اندھا دھند سوار ہونے لگیں گے، اور یہ ساری کیفیتیں اس دن ہونے والی ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ تشبیہ یہاں پر استعمال فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی یہاں پر ہے کہ چونکہ پوری کائنات آدم سے لے کر اور قیامت سے پہلے تک کے انسان وہاں پر ہوں گے، یک لخت اکٹھا ہو جائیں گے، اس لیے وہاں پر جس طریقے سے پتنگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اکٹھا ایک ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے، ایسے ہی وہاں پر انسانوں کی تعداد بھی ایسی ہی بے انتہا ہوگی اور بہت بڑی تعداد یک لخت ایک جگہ اکٹھا نظر آئے گی ایک میدان میں، لیکن اب سب کا رخ الگ الگ ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بھیڑ ایسے ہی ہوگی جیسے پتنگوں کی جو بڑی تعداد ایک ساتھ آپ کو نظر آتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ یہاں یہ چیز بھی ملحوظ خاطر ہے کہ وہ پتنگے جس طرح آگ میں جا کر گرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ آگ میں گرنا ان کی جان کو لے گا، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور غیر شعوری طور پر وہ بڑھے جا رہے ہیں اسی شمع پر گرنے کے لیے، اسی چراغ پر مرنے کے لیے۔ تو کہا کہ جس طریقے سے وہ ایک پتنگا اپنے انجام سے جاہل ہے اور جس طریقے سے وہ ذلیل ہے، کمزور ہے، ایسے ہی معاملہ انسان کا ہوگا، اور انسان کی بیشتر تعداد جہنم کی طرف اس دن رواں اور دواں ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی صفت سے اپنے آپ کو متصف گردانا۔ پہاڑ کو جو تشبیہ دی گئی تو پہاڑ کے گر جانے، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اس کے ریزہ ہو جانے کو، اور اس کے کیا کہتے ہیں دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جانے کو، اور
ذرات کے وزن کی طرح سے بے وزن ہو جانے کو، ذرات کی طرح سے بے وزن ہو جانے کو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر. اسی طریقے سے اس کے مختلف رنگوں کے ہونے کو، یہ ساری چیزیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کے اندر ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. سورہ قاریہ کے تعلق سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے اندر قیامت کے دن کی ہولناکی کو اور سور پھونکے جانے کے بعد جب حضرت انسان اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر کے اٹھے گا اور پھر کس طریقے سے وہ آگے بڑھے گا، اس منظر نامے کو، قیامت کے مشہد کو اس صورت مبارکہ نے بیان کیا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد عام طور سے اسلاف جو ہیں وہ رونے لگتے تھے، ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، خوف اور دہشت کے عالم میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. آئیے اللہ رب العالمین سے ہم اس موقع پر دعا کریں اس ماہ مقدس کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی ہولناکیوں میں ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی خوفناکی اور اس کی جو خطرناکی ہے اور اس کے جو احوال ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے اپنی امان عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے ترازو کا پلڑا نیکیوں کے ساتھ وزنی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمارے دشمنوں کو بھی ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور کتاب و سنت کا شیدائی بنا کر کے زندہ رکھے اور سلف کے طریقے پر چلتا ہوا زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں، جنت الفردوس کا مکی بنائے. جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین ہم سب کی مہمان نوازی کرے. ہم سب کا انجام جنت الفردوس ہو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.